Hello everyone, this is Vakil Afzal Olak and today we are going to discuss Amazon Wholesale 2022. आज आपके साथ A to Z सेट अप के बारे में बात होगी कि अगर हम FBA होलसेल का A to Z सेट अप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और हम पूरा प्रोसेस कैसे होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेन कंपोनेंट्स क्या हैं FBA होलसेल के। मेन कंपोनेंट्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे जहन में एक बात आती है LLC। तो LLC या सोल प्रोप्राइटरशिप या LTD, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या होती हैं, असल में लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है उसको मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। जैसा कि हम US में LLC ज़्यादातर उसको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को बोलते हैं और लिमिटेड से LTD लिया गया है जिसको UK में ज़्यादातर LTD कहा जाता है कि LTD बना लें और US में कहा जाता है LLC बना लें। इसके बाद होता है सेलर्स परमिट। तो ये भी डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट होता है। जैसा कि US है तो US में आपको रीसेलर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिसको आमतौर पर सेलर्स परमिट कहा जाता है, और LTD जहाँ बनाई जाती है UK में तो वहाँ पे सेलर्स परमिट की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो होलसेल है उसमें आपको अपनी वेबसाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चूँकि जिस भी सप्लायर के साथ, होलसेलर के साथ आप इन्वेंट्री लेने के लिए अपनी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं तो उस सप्लायर या होलसेलर को एक प्रोफेशनल रीसेलर चाहिए होता है, जो कि आप वेबसाइट उसको शो करते हैं और पता चलता है कि वाकई आप एक प्रोफेशनल रीसेलर हैं, और अगर वो सप्लायर आपके साथ काम करेगा तो उसको भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। जब आपके पास LTD या LLC बन जाती है, सेलर्स परमिट आपको मिल जाता है, वेबसाइट आपने रेडी कर ली है, उसके बाद आपके पास होना चाहिए अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट, और प्रोफेशनल अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट होना चाहिए। चूँकि उसकी रीज़न ये है कि जब आपके पास प्रोफेशनल अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट होगा तो उसमें आपको पर मंथ जो फ़ीस है वो पे करनी होगी अमेज़न को, और पर यूनिट फ़ीस जो कि $0.99 है वो आपको पे नहीं करनी होगी। तो आपके जितने भी यूनिट्स बिकेंगे, चाहे आपके 100 यूनिट बिकें पूरे मंथ में, 200 यूनिट्स बिकें, आपको एक फ़िक्स्ड जो मार्केट फ़ी है अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट रन करने की, वही पे करनी होगी, ना कि आपको पर यूनिट $0.99 पे करने होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके 100 यूनिट्स सेल होते हैं तो आप 100 मल्टीप्लाइड बाई $0.99 पर मंथ पे करेंगे, जबकि इन प्रोफेशनल सेलर सेंट्रल अकाउंट आपके चाहे 100 यूनिट सेल हों या 200 यूनिट सेल हों, आप एक फ़िक्स्ड जो फ़ी है अमाउंट की, जैसे कि UK में £30 है, तो वही आपको पे करनी होगी। उसके बाद आता है फाइंड सप्लायर्स। द मेन थिंग इज़ फाइंडिंग सप्लायर्स इन होलसेल। तो आप क्या करते हैं, जो आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स हैं उन नीश, उन मार्केट प्लेसेस को, उन प्रोडक्ट को, ऐसी नीश को चूज़ कर लें जिसको आप लाइक या डिसलाइक करते हैं, और फिर उस नीश के, उस कैटेगरी के तमाम सप्लायर्स को फाइंड आउट करना शुरू कर दें और उनका डाटा कलेक्ट करते जाएं। जब तक आप डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे आपको अच्छे सप्लायर्स नहीं मिलेंगे। आप उनका डाटा कलेक्ट करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स का। फॉर एग्जांपल आप होम एंड किचन में इंटरेस्टेड हैं, आप होम एंड किचन को लाइक करते हैं, होम एंड किचन कैटेगरी के जितने भी सप्लायर्स आपकी पर्टिकुलर मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, आप ट्राई करें कि सबका डाटा कलेक्ट करके अपने पास रख लें। तो ये जितने ज़्यादा सप्लायर्स का डाटा आपके पास होगा उतनी ज़्यादा सोर्सिंग आपकी अच्छी होगी, और जितनी ज़्यादा सोर्सिंग आपकी अच्छी होगी आप अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इसके बाद जब आपने सप्लायर्स का डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आता है सप्लायर से कांटेक्ट करना। तो आपने सप्लायर से कांटेक्ट कैसे करना है, आपने ईमेल करनी है अपनी प्रोफेशनल ईमेल से, बिजनेस ईमेल से। बिजनेस ईमेल एड्रेस यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि जो सप्लायर या आपका होलसेलर है वो, उसको पता चलता है कि ये जो बंदा मेरे साथ काम करने के लिए रेडी है, जो मुझे अप्रोच कर रहा है, इस बंदे का ऑलरेडी एक बिज़नेस है जिसको वो रन कर रहा है, और हमारी प्रोडक्ट्स को वो अपने एस्टेब्लिश्ड बिजनेस का हिस्सा बनाना चाह रहा है। तो इस तरह से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको परमिशन दे दे और आपको अपनी इन्वेंट्री और होलसेल प्रोडक्ट्स और रेट्स और तमाम शीट्स प्रोवाइड कर दे। अच्छा, जिस बंदे के साथ, जिस सप्लायर के साथ आपने कांटेक्ट किया है, ईमेल किया उसको, फिर उसका आपने चेक करना है कि रिस्पांस वो करता है या नहीं करता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप जिस भी
کمپنی سے کانٹیکٹ کریں گے وہ آپ کو رسپونڈ کرے گی. نہیں ضروری نہیں ہے, وہ ہو سکتا ہے ان کو ضرورت نہ ہو, یا وہ ایگری نہ کر رہے ہوں آپ کے ساتھ, یا آپ کی ویب سائٹ دیکھ کے انہوں نے ایزیوم کر لیا ہو کہ یہ جو سیلر ہے یہ ہمارا اچھا پارٹنر ثابت نہیں ہو سکتا. تو کوئی بات نہیں, آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. آپ نیکسٹ, اس لیے میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ نے میکسیمم سپلائر سے کا ڈیٹا کلیکٹ کر لینا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, آپ نے کانٹیکٹ اگین دا سپلائرز ہو ہیو ریسپونڈیڈ. جس سپلائر نے آپ کو ریسپونڈ کیا ہے آپ اس کے ساتھ دوبارہ کانٹیکٹ کریں اور مزید تفصیلات کی طرف بڑھتے جائیں. آفٹر دیٹ کیٹیگری کی بات ہوتی ہے, تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ آپ ون کیٹیگری ایٹ ون ٹائم اینڈ ڈگ اٹ ڈیپ. آپ ایک کیٹیگری کو چوز کر لیں اور اس کیٹیگری کے اندر گھستے جائیں اور اس کو ڈگ اٹ ڈیپ. آپ اس کیٹیگری کی ساری پروڈکٹس کو فائنڈ آؤٹ کر لیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی پروڈکٹس آپ کو مل جائیں جن کی طرف باقی سیلرز کا دھیان نہیں ہے اور آپ وہ پروڈکٹس آپ کے لیے پروفیٹیبل ہوں. تو آپ جس بھی کیٹیگری کو چوز کریں ایک دفعہ اس کیٹیگری کو اچھی طرح سے سرچ آؤٹ کر لیں کہ اس میں کوئی پروفیٹیبل پروڈکٹس ہیں یا نہیں, اگر ہیں تو آپ کے لیے وہ سوٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. ایک کیٹیگری کو جب آپ سیٹسفائی ہو جائیں کہ ہاں بھائی اب اس سے مزید ریسرچ اس کیٹیگری پہ نہیں ہو سکتی, پھر آپ دوسری کیٹیگری کی طرف موو کریں. ون کیٹیگری ایٹ ون ٹائم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ہی کیٹیگری پہ کام کریں, نہیں, آپ ڈفرینٹ کیٹیگریز پہ کام کریں, بٹ ایک ٹائم میں آپ ایک کیٹیگری کو چوز کر کے اس کے اوپر فوکس کریں, اور اس کے بعد جب آپ اس کی ریسرچ کمپلیٹ کر چکے ہوں تو پھر نیکسٹ کیٹیگری میں جا کے اس کو اسی طرح سے کمپلیٹ ریسرچ ورک کرنے کے بعد نیکسٹ موو کریں. تو ون کیٹیگری ایٹ ون ٹائم اینڈ دین نیکسٹ سو آن. اچھا, جب یہ آپ کیٹیگریز ریسرچ کر رہے ہیں یا پروڈکٹس یا سپلائر سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ایکسل شیٹ پریپیئر کرنی ہے, اور اس ایکسل شیٹ میں آپ کو کیا کیا چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنی ہیں ان میں یہ ایک لسٹ میں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں کہ یہ آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں, اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو پاز کر کے آپ اپنے ایکسل شیٹ اوپن کریں اور اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ کالمز لکھ لیں اور بنا لیں. ایسی ایکسل شیٹ ایک ویری سمپل ایکسل شیٹ ہوگی جس میں فرسٹ کالم میں آپ نے لکھنا ہے نیم آف سپلائر, دین آپ نے ویب سائٹ لکھنی ہے, اس سپلائر کی کون سی ویب سائٹ ہے, اس کے پاس کون سی کیٹیگری ہے جس کو آپ لائک کر رہے ہیں, اس کا فون نمبر کیا ہے, اس کا کانٹیکٹ ایڈریس لائک ایڈریس کیا ہے, اس کا ای میل ایڈریس کیا ہے, اور پھر آپ نے اگر اس نے کانٹیکٹ رپلائی کیا ہے تو آپ نے فون کرنا ہے اس کو. فون کرنے کے بعد اس نے رپلائی کیا ہے تو کیا بات چیت ہوئی ہے آپ کی. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اوپن اکاؤنٹ, چونکہ سپلائرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں, پرمٹ کرتے ہیں آپ کو کہ آپ ان کی ویب سائٹ کے ساتھ ایز اے ری سیلر اکاؤنٹ اوپن کر لیں. تو آپ نے لکھنا ہے کہ ہاں جی اوپن اکاؤنٹ, اس نے ہمیں الاؤ کر دیا, ہم اس کا اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہیں, یس کر دینا ہے, ٹک کر دینا ہے آپ نے اس کو. اس کے بعد نمبر آف امیزون سیلرز دیکھنا ہے کہ اس کیٹیگری کو اس سپلائر کے کتنے جو ہے امیزون سیلرز ہیں یہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنے کی ٹرائی کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, جب یہ سارا انفارمیشن آپ کے پاس جمع ہو جائے گی اس کے بعد اس کے ساتھ آپ نے دوبارہ کانٹیکٹ کرنا ہے. تو آپ نے ایک کالم بنا لینا ہے جس میں آپ نے کانٹیکٹ لیٹر لکھا ہوا ہوگا کہ آپ نے بعد میں رابطہ کیا اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا کنورسیشن ہوئی, تاکہ کیونکہ آپ ہنڈریڈز آف سپلائرز کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے تو جب تک آپ کے پاس یہ ساری انفارمیشن ریٹن فارم میں نہیں ہوگی آپ کو کچھ انفارمیشنز کسی سپلائر کی یاد رہیں گی, کچھ آپ کو بھول جائیں گی. اس لیے آپ یہ ایک ایکسل شیٹ بنا لیں جس میں سارے کا سارا ڈیٹا آپ کے پاس سیو ہونا چاہیے. اس کے بعد آتا ہے پروڈکٹ ریسرچ. میکس چانسز ٹو لوز ایٹ دس اسٹیپ, سو بی کیئرفل. سو پروڈکٹ ریسرچ جو ہے یہ ایک ایسا اسٹیپ ہے جس میں پروفٹیبلٹی لوز کرنے کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں. ہمیں برانڈ مل جاتا ہے, ہول سیلر مل جاتا ہے, ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ برانڈ مل گیا, ہول سیلر مل گیا, اب تو بھائی کام کرنا آسان ہو گیا. ہم ان سے وہ پروڈکٹس خرید لیتے ہیں جن کی پروفٹیبلٹی اچھی نہیں ہوتی. تو جب ہمیں ایک برانڈ یا ہول سیلر مل جاتا ہے اس کے بعد ہمیں اس کی پروڈکٹ ریسرچ کرنی ہے کہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ وائبل ہے اس پروڈکٹ کو سیل آؤٹ کرنا یا نہیں ہے, اس میں پروفٹیبلٹی بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے. تو اس کے لیے ہم کیپا کو یوز کر سکتے ہیں. بائی باکس روٹیشن, اس میں فار ایگزامپل ہمیں ایک برانڈ ملا ہے جس کو آلریڈی ایک دو ری سیلرز نے آکوپائی کیا ہوا ہے امیزون کے اندر, اور ہمیں اور کسی تیسرے سیلر کو وہ شیئر ہی نہیں دے رہے ہیں, تو اٹ مینس اس کو میٹو کرنا, اس کو سیل کرنا یہ بے سود ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کو کیپا کے تھرو بائی باکس روٹیشن جو ہے اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اس کی بائی باکس روٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, امیزون اس میں ہے یا نہیں ہے, اس میں ایف بی اے سیلرز اور کتنے ہیں, کتنے لوگ اس کو ایف بی اے سیلرز کر رہے ہیں. اگر اس کو
3 سے کم FBA سیلرز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی طرف نہ جائیں. ہو سکتا ہے یہ PL کا پروڈکٹ ہوگا یا اس میں کوئی بھی ریزن ہوگی یا برانڈ نہیں دے رہا پروڈکٹ یا کسی بھی وجہ سے لوگ اس کو ری سیل نہیں کر پا رہے ہیں, لہٰذا آپ بھی اس کو چھوڑ کے کسی اور پروڈکٹ کی طرف فوکس کریں. آپ اس میں پرائس فلکچویشن دیکھیں کہ جو پرائس فلکچویٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. اگر بہت زیادہ اپ ڈاؤن ہو رہی ہے تو بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے. اگر ایک سیکوینس میں پرائس کم ہو رہی ہے یا اوپر جا رہی ہے تو بھی آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. اور جنگل اسکاؤٹ ایسٹیمیٹر آپ یوز کر سکتے ہیں, اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں, اور ویسے بھی گوگل میں لکھ لیں جنگل اسکاؤٹ ایسٹیمیٹر تو آپ کو مل جائے گا. آپ نے جنگل اسکاؤٹ ایسٹیمیٹر سے کیا کرنا ہے, آپ سیلز بھی لے سکتے ہیں نا کہ اس پروڈکٹ کی کتنی سیلز, ایسٹیمیٹڈ سیلز کس مارکیٹ میں کتنی ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو چیز زیادہ مطلب اسکپ نہیں کرنی ہے وہ ہیں ویوز. پازیٹیو ویوز کیا ہے, نیگیٹو ویوز ہے. کسٹمرز نے امیزون کے اوپر پروڈکٹس کو بائی کیا, اس کے بعد ویوز دیے, کتنے لوگوں نے پازیٹیو دیے کتنے نے نیگیٹو دیے. آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے کہ اس کے نیگیٹو ویوز میں کیا کیا چیزیں تھیں اور پازیٹیو ویوز میں کیا کیا چیزیں ہیں, تاکہ آپ جب اس کو میٹو کریں تو آپ نیگیٹو والی چیزوں کو اوائڈ کر سکیں اور پازیٹیو والی چیزوں کو ایڈ کر سکیں اور اپنے پروڈکٹ میں. اس کے علاوہ ہے جی ایسن نمبر آپ نے نوٹ کر لینا ہے پروڈکٹ ریسرچ میں, اور اس ایسن کے اگینسٹ آپ نے ایک دوسری ایکسل کی شیٹ بنانی ہے پروڈکٹ ریسرچ کی, اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے تاکہ آپ کو لیٹر آن جب بھی آپ اس ریسرچ پہ مزید فوکس کرنے لگیں, انویسٹمنٹ کرنے لگیں, انوینٹری آرڈر کرنے لگیں تو آپ کے پاس وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ریکارڈ کی صورت میں اویلیبل ہوں. اچھا, یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ نے لسٹنگ کر لینی ہے انوینٹری آرڈر کرنے سے پہلے. کیوں کر لینی ہے اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لسٹ یور سیلف ان دی پرٹیکولر ایسن چوزن ٹو فائنڈ دیٹ یو آر گیٹڈ اور ان گیٹڈ ان دیٹ پرٹیکولر لسٹنگ. اچھا, ہوتا یوں ہے کہ ایک ہی لسٹنگ, ایک ہی پروڈکٹ ایک اکاؤنٹ پر ان گیٹڈ ہوتی ہے, دوسرے پر گیٹڈ ہوتی ہے. تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر اس پروڈکٹ کی کیا سچویشن ہے, اس کو چیک آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے جو پروڈکٹ ریسرچ کرنے کے بعد سپلائر اور برانڈ سے پرمیشن لینے کے بعد فائنل کر لی ہے, اس پروڈکٹ کو کی انوینٹری کو آرڈر کرنے سے پہلے آپ نے لسٹنگ کر لینی ہے, میٹو کر لینا ہے اس لسٹنگ کو, تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کی جو لسٹنگ ہے آپ کا جو سیلر سینٹرل اکاؤنٹ ہے امیزون کا, اس میں یہ پرٹیکولر پروڈکٹ گیٹڈ ہے یا ان گیٹڈ ہے. اگر ان گیٹڈ ہے تو آپ نے اس کو گیٹ کیسے کروانا ہے, اگر گیٹڈ ہے تو آپ کو مطلب کیا سٹیپس لینے ہیں, اس کا آپ کو لسٹنگ کرنے سے پتہ چل جائے گا. اس کے بعد جب آپ نے لسٹنگ کر لی, یعنی آپ میٹو کرنے میں سکسیزفل ہو گئے, تو اس کے بعد آپ نے نیگوشیشن کرنی ہے سپلائر کے ساتھ. یہ سٹیپ جو ہے یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. نیگوشیشن آپ نے کیوں کرنی ہے, یہ سٹیپ کیوں ضروری ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سپلائر جو ہیں وہ ایک فکس ریٹ دے رہے ہوتے ہیں, اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے, یہ ایک جنرل رول ہے, جب بھی آپ دیکھیں تو مارکیٹ میں جب بھی آپ فزیکلی بھی کوئی بھی بائنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی شاپ کیپر سے جب ریٹس پوچھتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو بتاتے ہیں نہیں اتنے کی نہیں, میں اتنے کی پروڈکٹ لوں گا. یہ جو نیگوشیشن ہے یہ نیگوشیشن فزیکل جب ہم شاپنگ کرتے ہیں اس میں تو کرتے ہیں, بٹ جب ہم آن لائن شاپنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس میں ہم یہ نیگوشیشن کم کرتے ہیں. ہیزیٹیشن ہوتی ہے, یا ہم انٹرنیشنل شاپ کیپر سے, انٹرنیشنل برانڈ سے, سپلائر سے, ڈسٹریبیوٹر سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم اگر ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ انگلش وہ ہے یا چائنیز ہے, اگر چائنا سے کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں یہ ایک آکورڈ تھنگ ہو. بٹ نو, just to increase your profitability you must have to negotiate with your supplier that this price is not good and I will buy this product at this price, right. تو اس سے یہ ہوتا ہے اگر وہ اپنی پرائس کو فکس رکھتا ہے تو آپ ایسا کر لیں, ایک دوسرا جو ہے اس میں وہ اسٹیپ پہ چلے جائیں, یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ٹیک شپنگ اینڈ پریپنگ ان دس نیگوشیشن ٹو ون دا بیٹل. کہ آپ اگر اپنی پروفٹیبلٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اور کچھ بھی نیگوشیٹ کرنے میں کامیاب آپ نہیں ہوتے تو ایٹ لیسٹ آپ شپنگ فری لے لیں اور جو پریپنگ ہے وہ فری لے لیں. مطلب اگر 100% شپنگ بھی آپ کو فری نہیں ملتی ہے تو آپ اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فری کروا لیں سپلائر سے, اور جو اس کی پریپنگ ہے آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی جی تھوڑی بہت کسٹمائزیشن میں نے کروانی ہے, اس میں یہ چیزیں میں نے ایڈ کروانی ہے, یہ چیزیں میں نے اسکپ کروانی ہے, اس طرح سے میں نے کرنا ہے. تو وہ آپ کو یہ آپ کی نیگوشیشن کامیاب اس طرح سے ہو سکتی ہے. After negotiation, make your pricing
and use Amazon Profit Calculator for profitability calculation. جب آپ کی نیگوشیشن ہو جائے اس کے بعد آپ نے اپنے پروفٹیبلٹی کیلکولیٹر کو یوز کرتے ہوئے پروفٹیبلٹی ضرور کیلکولیٹ کرنی ہے. پروفٹیبلٹی کیلکولیٹ کرنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر آپ یہ پروڈکٹ آرڈر کریں گے اس پرائس پہ آپ کو ملے گی, اتنی آپ کی پریپنگ کاسٹ آئے گی, اتنی آپ کی شپنگ کاسٹ آئے گی, اور یہ آپ نے نیگوشیشن کروا لی, یہ ختم ہو گئی, اور اس کے بعد اتنی آپ کی جو لسٹنگ کی سیلنگ پرائس آلریڈی لگی ہوئی ہے اس سیلنگ پرائس پہ آپ نے جو آپ کی لینڈنگ کاسٹ اور ساری چیزیں ملا کے آپ نے جو ایکچوئل کاسٹ ہے آپ کی وہ نکال لی, اور سیلنگ کاسٹ جو ہے وہ سیلنگ پرائس جو ہے وہ آ گئی. سیلنگ پرائس میں سے آپ اپنی ایکچوئل کاسٹ نکال دیں گے, آپ کو پروفٹ کا پتہ چلے گا کہ اس ایک یونٹ میں سے اس ایک یونٹ کو سیل کرنے سے آپ کو کتنے پروفٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہے پرووائڈنگ ویلیو. جسٹ کیپ اٹ ان مائنڈ دیٹ in wholesale you must avoid this providing value. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جیسے جیسے ای کامرس کی ہاؤ بڑھتی جا رہی ہے اس میں کچھ کنفیوژنس بھی کریٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ جو ہول سیلرز ہیں وہ بھی جو ہے نا ویلیو پرووائڈ کرنا ہے, ایڈیشنل جو ویلیو ایڈ کرنا ہے وہ شروع کر دیتے ہیں, بٹ ہول سیل میں ویلیو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ویلیو ایڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پی ایل کے پروڈکٹ میں. جب آپ کوئی بھی پروڈکٹ کو پرائیویٹ لیبل کر رہے ہیں اس میں آپ نے اپنے کمپیٹیٹر سے پروڈکٹ کو بہتر بنانا ہے, جبکہ ہول سیل جب آپ کر رہے ہیں ہول سیل میں آپ نے ایک اچھا ریٹ دینا ہے, لو پرائس کر کے آپ نے بائی باکس ون کرنا ہے اور پروڈکٹ آپ نے سیل کرنی ہے. پروڈکٹ ایگزیکٹلی لسٹنگ کی دوسری پروڈکٹ سے میچ کرنی چاہیے, بٹ میچ کرنی چاہیے, اس میں ویلیو ایڈیشن نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جو ہول سیل کی میٹو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس میں اگر آپ ویلیو ایڈ کر دیں گے تو بھی اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا, سوائے اس کے کہ آپ کی پروفٹیبلٹی ڈیکریز ہو جائے گی. اس لیے پی ایل میں آپ ویلیو ایڈ کریں اور ہول سیل میں آپ ویلیو ایڈ نہیں کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.